तरजीहात को बरकरार रखना। ईमानदार होने की हैसियत से हम जो भी फ़ैसले करते हैं, हमें उस बात पर गौर करना चाहिए कि ये फ़ैसले कैसे हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़्यादा मुअस्सर तरीके से खिदमत करने के काबिल बनाएंगे। मैं राशिद यूनुस हूँ। एक बार फिर ये उसूल करंथस की कलीसिया से एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल में से आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे इनमें से कुछ मसाइल का मुख्तसर जायज़ा लेना चाहिए जिनसे पौलुस निमट रहा था। हमने देखा कि इसे जिनसी कुर्बत के पूरे मामले से निमटना पड़ा और इस हकीकत से निमटा कि वो कह रहे थे हम जो चाहें कर सकते हैं। पौलुस ने कहा नहीं, और उन्हें शादी के अंदर जिनसी ताल्लुक के तोहफे के बारे में खुदा का नुक्ता नज़र दिया। उसने एक खौफनाक सूरत हाल का सामना किया, यानी करीबी खूनी रिश्तेदारों के माबेन शादी, और वो उसके बारे में फ़ख्र कर रहे थे और उसे कलीसियाई नज़्म व ज़ब्त के इस पूरे मामले पर भी बात करनी थी। उसे इस हकीकत से निमटना पड़ा कि वो अपने मामलात को हल करने के लिए गैर ईमानदारों के सामने मुशरक अदालतों में जा रहे थे, क्योंकि पौलुस ने कहा क्या कोई बालिग शख्स नहीं है जो तुम्हारे मसाइल को हल करने में मदद कर सकता? अगर कोई ऐसा होता तो वो उसके पास नहीं जाते थे। कुछ कह रहे थे जो इंतहाई परले दर्जे का ख्याल है कि शादी में भी जिनसी ताल्लुक मना है। वो इतने मसख हो गए थे कि एक इंतहा से दूसरी इंतहा तक चले गए थे। आप देख रहे हैं कि इस कलीसिया में उनके दरमियान इतनी तकसीम क्यों थी। वो आपस में हर तरह के मसाइल पर बहस कर रहे थे और पौलुस को इससे निमटना पड़ा। उसे इस हकीकत से निमटना पड़ा कि एक शौहर मसीह के पास आया और बीवी नहीं आई, या इसके बरक्स इस सूरत हाल में वो क्या करें। और इसलिए उसने इस मसले पर भी बात की। इसे खतने के पूरे मामले से निमटना था और वो इस बारे में बहस कर रहे थे और उलझन में थे। गुलामी एक बड़ा मसला था जिससे उसे निमटना पड़ा, और अब वो एक और मसले की तरफ आता है, गैर शादीशुदा। इसलिए वो शादी की बात कर रहा है, वो जिनसी ताल्लुक़ के बारे में बात कर रहा है, वो उन तमाम मसाइल के बारे में बात करता है। और कुछ लोग जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए ये कहना फितरी होगा, क्या ये खुदा की मर्ज़ी है कि मैं शादी भी करूं? और पौलुस ने इस पर बात की। नोट करें कि उसने क्या कहा, और वो एक राय देता है अब कंवारियों के बारे में। और यहाँ जब वो कंवारियों का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो वो शादी की उम्र के मर्द और ख़वातीन दोनों की तरफ इशारा कर रहा है। अब नौजवान मर्द और नौजवान ख़वातीन के बारे में जो शादी की उम्र के हैं, कंवारियों के हक़ में मेरे पास खुदावंद का कोई हुक्म नहीं। बराह रास्त जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसने कहा, यीशु ने ख़ास तौर पर कभी भी इस मसले पर बात नहीं की, और खुदावंद की तरफ से इस बारे में मेरा कोई ख़ास नज़रिया नहीं है सिवाय इसके कि मैं क्या मानता हूँ। और मुझे लगता है कि ये राय शायद खुदा की मर्ज़ी पर मबनी है, क्योंकि पौलुस खुदा के रूह में लिख रहा था। वो कहता है लेकिन दयानतदार होने के लिए जैसा खुदावंद की तरफ से मुझ पर रहम हुआ उसके मुआफ़िक अपनी राय देता हूँ। बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से अब ये एक अहम बात है जहन में रखने के लिए। उस वक्त रूमी दुनिया में, करंथस की दुनिया में एक ख़ास सूरत हाल थी जो बहुत से मसाइल पैदा कर रही थी, और इसलिए वो कहता है इस वजह से कि इस वक्त सकाफ़त में क्या हो रहा है। बस मौजूदा मुसीबत के ख्याल से मेरी राय में आदमी के लिए यही बेहतर है कि जैसा है वैसा ही रहे। उसने कहा ये शादी करने का वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे मसाइल से निमटना है। अगर तेरी बीवी है तो उससे जुदा होने की कोशिश न कर। वो पहले ही इस मसले पर बात कर चुका है। अगर तेरे बीवी नहीं तो बीवी की तलाश न कर। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहा है मौजूदा सूरत हाल की वजह से रुक जाओ। लेकिन वो कहता है तू ब्याह करे भी तो गुनाह नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में उसने कहा यह खुदा की मर्ज़ी है। बागे अदन में ऐसा हुआ जब खुदा आदम के पास औरत को लाया
اور شادی کے اس پورے تصور کا جنم ہوا جو بنیادی طور پر معمول ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں، اور اگر کنواری بیاہی جائے، اور وہاں وہ اسے ایک عورت پر لاگو کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو گناہ نہیں، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اب وہ ایک مخصوص ثقافتی صورتحال سے نمٹ رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ معاملات میں وہ اسے عام بھی کر رہا ہے، کیونکہ وہ وضاحت کرتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب میں نے اس اگلی سلائیڈ پر تھوڑا سا طبی عنوان استعمال کیا ہے، جسے میں آخرت کے بارے میں نظریہ کہتا ہوں۔ لفظ ایسکٹولوجی کا تعلق آخری اوقات کے مطالعے سے ہے، اور پالوس کا ماننا تھا کہ وہ آخری دور میں جی رہا ہے۔ یہ بہت واضح ہے، اور مجھے یقین ہے، خلاصہ یہ ہے کہ خدا ہمارے لیے یہی چاہتا ہے، ہمیں ایسے جینا ہے جیسے یسوع کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اب خداوند نے اپنی زندگی کے آخر میں ظاہر کر دیا کہ وہ پالوس کی زندگی میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جا کر خداوند کے ساتھ رہنے والا تھا، اس بنیاد پر جو کچھ اس کے ساتھ رومی قید میں ہوا تھا، لیکن وہ اپنے نقطہ نظر سے لکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یسوع کسی بھی وقت آ سکتا تھا، اور شاید وہ اس مصیبت کو آخری وقت کی نشانی کے طور پر بیان کر رہا تھا۔ یہ بھی جو تھا، اس لیے وہ کہتا ہے مگر اے بھائیو، میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے۔ ویسے یہ آج بھی لاگو ہو سکتا ہے نا؟ ہر چیز کے لیے ہمارا وقت محدود ہے۔ ہم نہیں جانتے یسوع آج رات یا کل آ جائے، وقت قریب ہے۔ پس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کی بیویاں نہیں۔ وہ یہاں بہت مخصوص ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں ایک بحران ہے۔ اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ لہٰذا پولس کے پاس یقینی طور پر وہ نظریہ ہے جس میں یہاں آخری زمانے کے لحاظ سے ایک تاریخی نقطہ نظر کہتا ہے۔ اس لیے وہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھ رہا ہے، اور اس لیے وہ کچھ ایسا کہتا ہے جسے میرے خیال میں ہم عام کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس سے متعلق کہ اس وقت کی ثقافت میں کیا ہو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے پس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو۔ یہ اس کی فکروں میں سے ایک ہے کہ بے فکر ہوں۔ بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے۔ یہ پولس کے لیے کسی حد تک ذاتی ہے، کیونکہ وہ اسی طرح کی زندگی گزار رہا تھا، مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے۔ سچ ہے، لیکن یہ غلط نہیں ہے، یہ ایک سچا بیان ہے۔ بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے۔ بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں، مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے۔ سچ ہے، حقیقت میں یہ خدا کی مرضی سے باہر نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی کا حصہ ہے۔ وہ پہلے ہی اس سے نمٹ چکا ہے۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھنسانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے، اور تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے، جی ہاں، خدا نے شادی کا حکم دیا ہے، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ شادی کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور خاص طور پر مشکل حالات میں۔ لہٰذا یہاں ایک بہت ہی مخصوص ثقافتی مسئلہ ہے جس سے وہ نمٹ رہا ہے۔ لہٰذا اس میں سے ہمارے پاس ایک اصول بھی نکل سکتا ہے، آپ دیکھیں، جو سب سے اہم ہے، اور یہ ہے، اور میں اسے دوبارہ بیان کرتا ہوں، جو بھی فیصلے ہم ایماندار ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں، اور مجھے یہ شامل کرنے دیں، یہ شادی، کاروباری فیصلے، سماجی فیصلے،
تعلیمی فیصلے ہو سکتے ہیں، بحیثیت ایماندار ہم جو بھی فیصلے کریں، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ فیصلے ہمیں کس طرح خداوند یسوع مسیح کی زیادہ مؤثر طریقے سے خدمت کرنے کے قابل بنائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ عمومی اصول ہے جو اس اقتباس سے نکلتا ہے، لیکن میں یہ سوال اٹھاتا ہوں، اگرچہ پالوس نے ایک غیر شادی شدہ شخص کی حیثیت سے خدا کی خدمت کرنے کے فوائد پر توجہ مرکوز کی ہے، لیکن بائبل اور عملی طور پر ایک دیندار شریک حیات سے شادی کرنے اور ایک منظم خاندان رکھنے کے فوائد کیا ہیں؟ اب میں رسول پالوس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں چاہتا، اور کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں راشد آپ پالوس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، آپ ایک مخالف نقطہ نظر اختیار کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نہیں کر رہا، میں بائبل کا نقطہ نظر اختیار کر رہا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں پالوس ایک بہت ہی مخصوص صورتحال سے نمٹ رہا تھا جس سے ایک اصول پیدا ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ کہنا مناسب ہے کہ شادی میں بہت سے فوائد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خدا نے اسے باغ عدن میں بنایا، اور آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اسی لیے اس نے ہوا کو پیدا کیا اور اس نے سٹیج سیٹ کیا، لہٰذا یہ معمول ہے، یہی ہے جو خدا نے بنایا۔ اور خاص طور پر ہم کتاب مقدس سے جانتے ہیں کہ شادی ایک اچھی منظم شادی اور خاندان اور ہماری قائدانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنے خاندان کی قیادت کرنا سیکھ کر کلیسیا کی قیادت کرنا سیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کلیسیا کی قیادت کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک اچھی طرح سے منظم کردہ خاندان ہو، اور اس طرح آپ خاندانی زندگی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جو آپ کو چرچ کی قیادت کرنے میں مدد کرتا ہے، اور یہ عظیم فائدوں میں سے ایک ہے۔ اور پالوس نے یہ بات خود پہلے تیموتھیوس کے خط کے اندر 3 باب میں بیان کی، اور وہ اپنے آپ سے اختلاف نہیں کر رہا تھا، مجھے یقین نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، یہ ایک رشتہ ہے، شادی ایک ایسا رشتہ ہے جو تثلیث میں موجود اتحاد کی عکاسی کرتا ہے، اور اس دنیا میں ایک ناقابل یقین گواہ ہو سکتا ہے۔ شادی واقعی وہ وحدت جسے خدا نے شادی کے لیے پیدا کیا تھا، وہی چیز ہو سکتی ہے جس کے لیے یسوع نے دعا کی تھی، جب اس نے کہا تھا میں دعا کرتا ہوں کہ تم ایک ہو جیسے میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، تاکہ دنیا میں میرے گواہ ہو، دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس وحدت سے جو وہ ہماری زندگیوں میں ایماندار ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اور سب سے منفرد رشتوں میں سے ایک جو خدا نے پیدا کیا وہ شادی ہے، تاکہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے درمیان موجود اتحاد کی گواہی دی جا سکے، اور خدا اسے اس دنیا میں بطور گواہ استعمال کرتا ہے۔ اور ذاتی طور پر اگر میں کہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں ہر اس مرد کے لیے بات کر رہا ہوں جسے ایک دیندار بیوی کی حیرت انگیز سعادت حاصل ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک خدا پرست بیوی یقینی طور پر اپنے شوہر کو خداوند کے کام میں زیادہ کارآمد بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ اور جب میں کئی سالوں کی اپنی شادی میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو میں بہت ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں خدا کی بادشاہی کی تعمیر کے لیے جو کچھ بھی کر سکا ہوں وہ میری بیوی کی وجہ سے ہے، اور اس کا ایمان، اس کا اعتماد، اس کی حمایت، اس کی محبت اور اس کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہے، اور یہ سچ ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہر وہ شخص جو ایماندار ہے، جس نے کچھ بھی کیا ہے، اس بات کی گواہی دے گا اگر اس کی بیوی خدا پرست ہے۔ لہٰذا میں شادی کی کچھ نعمتوں کو بانٹنا چاہتا تھا، اور ایک آخری مثال جس کے بارے میں میں کچھ جانتا ہوں، اور آپ میں سے جن کے پوتے پوتیاں ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو ہم امثال 17 باب کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں، بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں، اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں۔ پچھلے ہفتے ہی مجھے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی میرے بورڈ کے ممبران میں سے ایک کی،
اور اس کی بیٹی نے حال ہی میں ایک بچے کو جنم دیا اور وہ بہت خوش تھا۔ میں نے فون پر بات کی، کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے جب آپ اس چھوٹے نوزائیدہ بچے کو دیکھتے ہیں، دادا کے طور پر آپ کتنے پرجوش ہو سکتے ہیں۔ وہ چھوٹی انگلیاں جو خدا نے بنائی ہیں، اور آپ دیکھیں ہر ہاتھ پر 5 ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا ایک پوتا پیدا ہوا تو کمرے میں ایک ماہر اطفال موجود تھا، اور پہلی چیز جو اس نے کی وہ یہ یقینی بنانا تھا کہ تمام 5 انگلیاں موجود ہیں اور ہر پیر پر 5 انگلیاں موجود ہیں۔ اور میں نے اس صاحب سے فون پر کہا، میں نے ان چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جب میرے بچے پیدا ہوئے تھے۔ پہلی بار میں ان مسائل سے نمٹنے میں اتنا مصروف تھا کہ کسی طرح میں نے اس ننھے نوزائیدہ بچے میں رحم سے آنے والی کچھ پیچیدگیوں کو نہیں دیکھا۔ اور دادا کی حیثیت سے میں اکثر کہتا ہوں یہ ایک عبادتی تجربہ ہے۔ یہ واحد طریقہ ہے جس سے میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں۔ آپ کے خاندان میں پیدا ہونے والے اس بچے کو دیکھنا، اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے جو ہم امثال میں دیکھتے ہیں، بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں، اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں۔